काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम जिस किताब को यहाँ पे मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोगनामा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब हम हिस्सा दोम की तरफ पहुँच गए हैं। आइए पेज 430 से हिस्सा दोम पढ़ने का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर हेडिंग है शुहदाए करबला के मसाइब पर मुश्तमिल दास्तान करबला और पेज 431 पे लिखा है करबला के मसाइब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत उज़्मा तक। अब यहाँ पर एक अहमद नदीम कासमी का बहुत खूबसूरत शेर है कि वो जो नूर चश्मे बतूल था, जो गुले रियाज़ रसूल था, उसी एक शख्स के कत्ल से मेरी कितनी सदियाँ उदास हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। और अब हम आ गए हैं पेज 432 पर, जहाँ लिखा है, एक रुबाई है मज़हर अब्बास चौधरी साहब की। लिखा है कि अफजल कुल आलम की सजदा रेजी से जलती रेत पे सोने वाला एक सजदा आज तलक तौहीद खुदा का जामिन है, फजल इबादत बोने वाला एक सजदा। आइए पेज 433 के ऊपर जिस हेडिंग को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यजीद की खिलाफत और मुआविया की वसीयत। लिखा है इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सन 50 हिजरी में अमलन उस वक्त हुदय इमामत पर मुतमक्किन हुए जब आप अलैहिस्सलाम के बरादर बुजुर्ग वारिसा ज़ादे सुलह व अमन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुआविया ने जहर दिलवा कर शहीद करवा दिया। इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का दौरानिया 50 से 61 हिजरी तक को मुहित है। आप अलैहिस्सलाम ने 9 साल 4 माह मुआविया के दौरे हुकूमत में गुजारे और करीब करीब आखिरी 6 माह मुआविया के बेटे यजीद के दौरे हुकूमत में गुजारे। मुआविया 40 साल हुकूमत करने के बाद बादशाहत और डिक्टेटरशिप की बुनियाद रख कर 15 रजब सन 60 हिजरी को अपने अंजाम को पहुंचा। उसने शहजादा सुलह व अमन हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से सुलहनामे में यह अहद किया था कि वो अपने बाद किसी को खलीफा और जानशीन मुअय्यन नहीं करेगा, लेकिन उसने अपने अहद को तोड़ते हुए अपने बेटे यजीद की खिलाफत और हुकूमत का ऐलान किया और इसे अपना वली अहद करार दिया और लोगों से इसकी बैत ली। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत के दौर के नंगे इंसानियत हुक्मरान अगरचे दोनों ही रजील थे, ताहम यजीद मलऊन जिससे नबर्द आजमा होने का मौका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला, ये इंतहाई बदतरीन और जलालत की ऐसी उमीद गहराइयों में उतरा हुआ था कि जिसका जवाब तारीख़ बशरियत में नहीं मिलता। यजीद मलऊन की तख्त नशीनी दीन इस्लाम के लिए ज़हर कातिल थी। उसके तमाम आमाल व अफ़ाल वाज़े तौर पर खिलाफ़ शरअ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो बज़ाहिर मुसलमान मगर हकीकतन दुश्मन इस्लाम था। ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्बादी, खाना आबादी की तौहीन, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती और शाआइर इस्लाम की खुल्ला गुस्ताखाना मुखालफत उसके कुफ्र सरीह के बायन सबूत हैं। यजीद मलऊन ने बाइख्तियार होकर इसी फुस्क व फजूर पर इक्तफा न किया बल्कि दीन इस्लाम को मलियामेट कर डालने के लिए अपने नापाक इरादों की तकमील चाहिए। ऐलानिया शराबखोरी, जनाकारी, कमारबाजी को जायज़ और दीगर मनहियात शरई को जारी कर दिया। हम पेज 434 पे आ गए हैं। जिस वक्त से सल्तनत बनी उमैया की बुनियाद पड़ी और बनी हाशिम के अज़ली दुश्मन इस्लामी हुकूमत पर काबिज होकर इस अहले इस्लाम की किस्मत के मालिक बन बैठे और आम लोगों का रुझान उनकी अतात और उनके अक़वाल व अफ़ाल की तक़लीद की तरफ माइल होने लगा। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी जो मुसलमानों के इब्तदाई दौर में रही अब मौकूफ़ होकर सल्तनत के ठाठ और इमारत के कर्रफर
قیصر و خاقان کی درباری شان و شوکت میں تبدیل ہو گئی۔ گورنروں اور عاملوں نے ہر طرح کی بے اعتدالیوں کو اپنا لیا، اصول مساوات کو کچل ڈالا۔ تمام بڑے بڑے ملکی اور فوجی عہدوں پر وہ لوگ جو نہ صرف دشمن خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے بلکہ انتہائی درجے کے بد افعال بھی تھے، معمور کیے جاتے تھے۔ بنی ہاشم علیہ السلام، خصوصاً بنی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عداوت و خصومت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ ممبروں پر امیر المومنین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد امجاد پر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ ان سب باتوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ دین برحق کی صاف اور نورانی فضا بدعنوان حکمرانوں کی گوناگوں خرابیوں کے ابر غلیظ میں تیرہ و تار ہو جاتی، مسلمانوں کے عقائد و اعمال بگڑ جاتے، حق و باطل کی تمیز جاتی رہتی، کیونکہ حکومت ایک ایسے شخص کے ہاتھ دے دی گئی تھی کہ جو باعث ننگو آرے اسلام تھا اور جس کا ہر ایک عمل اسلام کے استحصال کے لیے ایک کاری ضبط تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، ابن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر اس دور کے اہل معرفت اور بافکر لوگ تھے۔ انہوں نے یزید کی خلافت اور جانشینی کی مخالفت کی اور اسے اسلام کے ساتھ مذاق سے تعبیر کیا۔ معاویہ نے بستر موت پر پڑے ہوئے اپنے بیٹے یزید سے کہا انورٹڈ کاما، میں نے تمہارے لیے سب سے بیعت لے لی ہے، لیکن مجھے 3 افراد حسین بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے خطرہ ہے کہ وہ تیری مخالفت کریں گے۔ البتہ عبداللہ بن عمر کی ہمدردیاں تیرے ساتھ ہیں، لیکن اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا۔ عبداللہ بن زبیر جہاں کہیں تجھے مل جائے اس کو قتل کر کے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اگر اسے موقع مل گیا تو وہ تجھے شیر کی طرح پھاڑ کھائے گا، وگرنہ وہ تیرے ساتھ لومڑی کی چال چلے گا۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت اور خون ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ عراق کے لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ وابستہ ہوں گی، لیکن اگر وہ تیرے ہاتھ لگ گئے تو وہ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے اور ان کے مقام کو تباہ کر دیں گے۔ ان کے مقام اور حق کو اچھی طرح سے پہچان لینا، کیونکہ یہ ایک حساس پہلو ہے اور ویسے بھی ہماری ان سے قرابت داری اور رشتہ داری بھی ہے، لہٰذا جنگ و جدل سے پرہیز کرنا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار 44 صفحہ نمبر 311۔ ہم پیج 435 پہ پہنچ گئے ہیں۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے مدینے کے گورنر کے نام یزید کا خط۔ لکھا ہے 60 ہجری میں جب معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کلی طور پر اقتدار پر متمکن ہوا تو اس نے فوری طور پر مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، جو اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس کو خط لکھا کہ اے ولید، حسین علیہ السلام سے فوراً میری بیعت لے لے، کیونکہ یزید کو سب سے زیادہ تشویش حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرمان میں لکھا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کسی طرح بھی مہلت نہ دے اور انکار کی صورت میں ان کا سر میرے پاس روانہ کر دے۔ فرمان ملتے ہی ولید نے مروان سے مشاورت کی۔ وہ بولا کہ سب بیعت کر لیں گے مگر حسین علیہ السلام کبھی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے ان سے پوری سختی سے کام لینا ہوگا۔ ولید نے رات کی تاریکی میں امام علیہ السلام کی طرف اپنا درباری بھیجا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پاس آنے کو کہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام واقعے کو سمجھ گئے، چونکہ آپ علیہ السلام کو حالات و واقعات سے پہلے ہی آگاہی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں اور وابستگان کو بلایا اور احوال و واقعات سے آگاہ کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما ہم پڑھتے ہوئے پیج 436 پہ آ گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ مسلح ہو کر دربار ولید میں چلو۔ ولید نے مجھے رات کی تاریکی میں بلایا ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے وہ مجھے کسی کام پر مجبور نہ کرے اور میں اسے قبول نہ کروں تو وہ مجھے تکلیف نہ دے، اس لیے تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم علیہ السلام کے 30 افراد ہمراہ لے کر ولید کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے دربار
دربار یزیدی کے باہر ہاشمی شہزادوں علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو میں اندر جا رہا ہوں، اگر تم میری آواز کو بلند پاؤ تو میرے دفاع کے لیے دربار میں کود جانا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ولید کی گفتگو، آئیے ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام رات کی تاریکی میں دربار ولید میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے پاس مروان بیٹھا ہوا ہے۔ ولید نے آپ علیہ السلام کو معاویہ کی موت کی خبر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے معمول کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد ولید نے یزید کا خط پڑھا اور بیعت یزید کے لیے درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ تم اس تنہائی میں میرے یزید کی بیعت کرنے پر قانع ہو جاؤ گے، بلکہ تم چاہو گے کہ میں مجمع عام میں اعلانیہ طور پر بیعت کروں۔ ولید نے کہا کہ ہاں، میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بنا پر اس بیعت کے معاملے کو کل تک مؤخر کرو اور کل لوگوں کو جمع کر لینا تاکہ میں سب کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کروں اور تم بھی پوری طرح غور و فکر کر لو۔ ولید نے کہا کہ اب آپ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ واپس گھر تشریف لے جائیں اور کل صبح لوگوں کے ساتھ بیعت یزید کے لیے میرے پاس آئیں۔ اس وقت ولید کے پاس بیٹھے ہوئے مروان نے کہا کہ ولید، موقع ضائع نہ کرو، اگر حسین علیہ السلام بیعت کیے بغیر تجھ سے جدا ہو گئے تو پھر تیرے قابو میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی بیعت کریں گے۔ اگر یہ اس وقت نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ تمہارے درمیان بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی۔ یزید کے حکم کی تعمیل کرو اور ان کو بیعت کے بغیر یہاں سے مت ہلنے دو۔ بیعت کرتے ہیں تو بہتر، وگرنہ اسی وقت ان کی گردن اڑا دو۔ ہم آگئے پیج 437 پر۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور مروان کی طرف مڑے اور جلال میں آ کر فرمایا کہ اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بکا ہے اور بے جا گفتگو کی ہے۔ کسی کی مجال ہے جو مجھ پر ہاتھ اٹھا سکے؟ یزید جیسے شرابی اور فاسق کی بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام کی آواز سن کر باہر کھڑے ہوئے بنی ہاشم علیہ السلام دربار میں ننگی تلواروں کے ساتھ داخل ہو گئے، مگر حسین علیہ السلام کسی تصادم کے بغیر انہیں ہمراہ لے کر دربار سے باہر آ گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مروان اور ولید کی بحث۔ لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام دربار ولید سے چلے آئے تو مروان نے ولید سے کہا کہ تو نے میری بات پر دھیان نہیں دیا، اب حسین علیہ السلام تیرے قابو میں کبھی بھی نہ آئیں گے۔ ولید نے کہا کہ اے مروان، خدا تجھے ہلاک کرے کہ تو مجھے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے آمادہ کرنا چاہتا ہے اور تو میرے لیے ایسے راستے انتخاب کرنا چاہتا ہے کہ جس میں میرے دین کی نابودی ہے۔ خدا کی قسم، اگر کوئی مجھے اتنی حکومت و سلطنت دے دے کہ جس پر سورج چمکتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور دنیا کے بیش بہا خزانے اس شرط پر دے کہ تو اپنے ہاتھوں کو خون حسین سے رنگین کر دے، تو میں اس سلطنت اور بیش بہا خزانوں کو لات مار دوں گا اور کبھی اس فعل میں شامل نہیں ہوں گا۔ ہم پیج 438 پر آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، فقط اس بات پر کہ وہ میری بیعت نہ کریں میں ان کو قتل کر دوں؟ خدا کی قسم میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دنیا کے جاہ و جلال اور اقتدار و حشم کی خاطر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کروں اور اپنی آخرت کو تباہ کر لوں۔ کل روز قیامت خون حسین علیہ السلام کے بارے میں باز پرس ہوگی اور اس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا اور اس کے لیے سخت ترین سزا ہوگی۔ مروان نے اسے تنزن کہا کہ تو نے حسین علیہ السلام کو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ولید اور مروان کی باہمی گفت و شنید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ولید اگرچہ ظالم و فاسق حکومت کا گورنر تھا اور طاغوت کا ایجنٹ بھی تھا، لیکن اس میں ایک حد تک دینداری بھی پائی جاتی تھی اور وہ بالکل خشک مقدس منافق نہ تھا، بلکہ وہ ایک حد تک خانوادہ عصمت و طہارت کا احترام و اکرام بھی کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام عرش برین سے بھی بلند تر ہے۔ اگلی صبح مروان نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اگر آپ علیہ السلام میری پیروی کر لیں تو اس میں آپ کی نجات ہے۔ اے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ علیہ السلام کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیں، یہی بات آپ علیہ السلام کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔
اب امام علی مقام علیہ السلام نے مروان کی بات سن کر فرمایا کہ میرا ایسے اسلام پر سلام جس کی باغ ڈور یزید جیسے کے ہاتھ میں ہو۔ میں نے اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت آل سفیان پر حرام ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے مسیر الاحزان ابن نما۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ایک روایت ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر روتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یزید سے کیا کام، میں نے یزید کا کیا نقصان کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 439 پہ آ گئے ہیں۔ آئیے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یزید سے کیا کام، میں نے یزید کا کیا نقصان کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر بنی امیہ پر لعنت فرمائی ہے۔ شیعہ سنی دونوں نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید میں شجرہ ملونہ خاندان بنی امیہ ہے۔ اس شجرہ ملونہ کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کئی روایات ذکر ہوئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھ آئے ہیں، اور پھر حضور نے خود تعبیر بھی بیان فرمائی کہ ان سے مراد بنی امیہ ہیں کہ جن پر خدا کی لعنت ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کاروان حسینی علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ولید سے 27 رجب 60 ہجری ہفتے کی شب میں ملاقات ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ رات مدینے میں اپنے گھر میں گزاری۔ وقت عصر ایک گروہ جسے ولید نے بھیجا تھا امام پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا اور ولید کا پیغام دیا کہ آپ علیہ السلام تشریف لائیں اور یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ولید کے بھیجے ہوئے درباری سے فرمایا کہ جاؤ ولید سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے تاکہ اس بارے میں ہم بھی غور و فکر کر لیں اور تم بھی خوب سوچ لو۔ ولید نے مہلت دے دی۔ امام علیہ السلام نے درپیش حالات کی خبر دینے کے لیے اپنے عزیزوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، قرابت داروں اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ مکے کی طرف روانگی کے لیے آمادہ ہوں۔ کچھ احباب مصالحت کے حق میں تھے اور مدینہ چھوڑنے کے خلاف رائے رکھتے تھے، مگر جب آپ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا ذکر کیا تو سب آپ علیہ السلام کے ارادہ سفر پر خاموش ہو گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بھائی محمد حنفیہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی 7 سالہ بیٹی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کاروان حسینی نے 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات کو مکے کے لیے رخت سفر باندھا۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 440 پہ۔ لکھا ہے حضرت ام سلمہ جو کہ زوجہ محترمہ رسول خدا ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا حسین علیہ السلام تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب میرا بیٹا عازم عراق ہوگا تو زندہ واپس نہیں آئے گا، کیا تم اس سفر کو ملتوی نہیں کر سکتے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نانی جان، حکم خدا اور مشیت الہی یہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وداع کیا، ماں سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر اور بھائی علیہ السلام کی تربت انور سے خدا حافظی کی اور اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بھتیجوں، بھتیجیوں اور ازواج سمیت مختصر سے قافلہ کے ساتھ عازم مکہ ہوئے۔ امام علی مقام علیہ السلام کا یہ مختصر سا قافلہ 3 شعبان شب جمعہ مکہ پہنچا۔ حوالہ ہے ارشاد مفید صفحہ نمبر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 13۔ اب لکھا ہے کہ والی مکہ سعید بن عاص عین الف صاد کو جو ہی آپ علیہ السلام کی آمد کی خبر ہوئی وہ فوراً مکے سے بھاگا اور مدینہ پہنچ کر ولید کو حالات کی اطلاع کی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف عوام کے بڑھتے ہوئے رجحان کی خبر پا کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ جب یزید کو اس بات کی خبر ملی تو اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کو مکے ہی میں قتل کروانے کا ارادہ کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد 4 ماہ مکہ معظمہ میں رہے۔ یزید نے عمر ابن سعد کے ساتھ 30 خارجی حاجیوں کے لباس میں
امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مکہ بھیج دیے اور 300 شامیوں کے ایک دوسرے گروہ کو حاجیوں کے لباس میں قتل حسین علیہ السلام کے لیے مکہ بھیج دیا۔ اب یہاں پر ہیڈنگ آئی ہے کوفیوں کے خطوط، آئیے اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ معاویہ کی موت امام علیہ السلام برحق کا یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی بیعت نہ کرنے کا اور کروان حسینی علیہ السلام کے مکہ پہنچنے کی تمام خبریں کوفے والوں کو پہنچ چکی تھیں اور انہیں حالات سے مکمل آگاہی ہو چکی تھی۔ کوفے کے لوگوں نے ایک روز سلیمان بن سرد سواد ر دال خزائی خیز الف عین چھوٹیے کو حویلی میں اجتماع کیا۔ سلیمان نے کوفے کے لوگوں سے خطاب کیا۔ یہ خطاب پڑھنے کے لیے ہم پیج 441 پہ آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما، معاویہ مر گیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، آپ مدینے کو الوداع کہہ کر مکہ پہنچ چکے ہیں، تم سب ان کے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار ہو، اٹھو اور ان کی مدد کرو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کرو، اس امر میں سستی و کاہلی سے کام نہ لو، اٹھو اور اپنے مال و جان سے ان کی مدد کرو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم امام علیہ السلام کا پورے خلوص کے ساتھ استقبال کریں گے اور کھلے دل کے ساتھ ان کی بیعت کریں گے اور دشمنوں کے شر کو دفع کرنے کے لیے ان پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ سب نے باتفاق ایک قرارداد پاس کی کہ ان حالات میں رہبری و رہنمائی کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور انہیں کوفہ آنے کے لیے خط لکھا جائے۔ خط لکھنے والوں میں سلیمان رضی اللہ بن سرد خزائی سواد ر دال خزائی اور مسیب بن بخیہ میم سین یہ بے، یہ کے اوپر تشدید ہے، مسیب بن بخیہ بے خے یہ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ اس کا کہ صحابی امیر المومنین علیہ السلام۔ پھر ہے اگلا نام ہے رفاعہ ریف الف عین ہے، رفاعہ بن شداد بجلی اور حبیب ابن مظاہر جیسے مومن لوگ تھے۔ قاصد بڑی تیز رفتار اور سرعت سے خطوط لے کر مکے میں امام علی مقام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے 10 رمضان المبارک کو خطوط امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ ان لوگوں نے جو خط آپ علیہ السلام کی طرف روانہ کیے ان میں سے ایک خط جو سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن بخیہ اور رفاعہ بن شداد بجلی اور حبیب بن مظاہر کی طرف سے تھا، اس کا مضمون یہ تھا۔ آئیے ہم سب مل کر مضمون پڑھتے ہوئے پیج 442 پر پہنچ جائیں گے۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفے کے تمام اہل اسلام اور آپ علیہ السلام کے دوست آپ علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمات کاملہ پر حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ہم اس ذات کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ایک جابر دشمن کو ہلاک کیا ہے جو امت پر ان کی مرضی کے خلاف ان کا ولی بنا ہوا تھا، ظلم و جور سے حکومت کر رہا تھا، ان کے مال و متاع کو ناحق اپنے تصرف میں لیے ہوئے تھا، نیک لوگوں کو قتل کر رہا تھا، بدترین لوگوں کو نیک لوگوں پر مسلط کر رکھا تھا۔ وہ خدا کی رحمت سے دور ہوا اور اس طرح دور ہوا کہ جس طرح قوم سمود دور ہوئی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام ہی ہمارے رہبر اور امام علیہ السلام امام وقت ہیں۔ آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لے آئیے، ہم سب آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، شاید خدا بند متعال آپ علیہ السلام کی برکت سے ہم پر اپنے حق کو ظاہر کر دے، والسلام۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ کوفے کے دوسرے لوگوں نے بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح کے خطوط بھیجے۔ یہ سب خطوط قریب 150 تھے۔ آپ علیہ السلام کے عقیدت مندوں نے اپنے ہر خط میں آپ سے درخواست کی تھی کہ مولا علیہ السلام آپ جلد تشریف لائیے، آپ جلدی تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے، فل اجلو فل اجلو فل اجلو ثم الاجلو۔ اور حوالہ ہے ارشاد مفید صفحہ نمبر 35۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق کچھ لوگوں نے لکھا کہ 1,00,000 شمشیریں آپ علیہ السلام کی حمایت اور دفاع کے لیے آمادہ ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کوفہ آنے میں دیر نہ کریں۔ حوالہ ہے آیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 589۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تک شیعہ نے اہل بیت علیہ السلام، فدائیوں اور مخلصین کے تمام خطوط پہنچ گئے جو کہ قریب 12,000 تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے
ان خطوط کے جواب دینے میں کوئی جلدی نہیں کی، بلکہ نہایت غور و فکر کے بعد آپ علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط کا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک خط کی عبارت یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم سامعین یہ میں بتا دوں کہ اس خط کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 443 پر پہنچ جائیں گے۔ ہاں جی، اب آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کی طرف سے گروہ مومنین کے لیے۔ اما بعد، ہانی رضی اللہ اور سعید رضی اللہ تمہارے خطوط میرے پاس لائے، اور یہ تمہاری طرف آنے والے قاصد میں سے آخری 2 افراد ہیں۔ میں تمہارے احوال و مطالب اور گفتار و رفتار سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ آپ کے خطوط کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہماری طرف جلدی آئیں، شاید خدا بند کریم آپ علیہ السلام کے وجود اقدس کے صدقے میں ہمیں ہدایت کرے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں اپنے قابل وثوق اور مورد اطمینان چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو آپ کی طرف قاصد و رہبر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگر مسلم علیہ السلام نے مجھے لکھا کہ آپ کے دانشوروں اور خرد مند لوگوں کی رائے اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے ناموں میں لکھی ہے، تو میں انشاءاللہ تمہاری طرف جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر انورٹڈ کاما میں کلام لکھا ہے کہ مجھے اپنی جان کی قسم، امام و رہنما وہی ہوتا ہے جو کتاب خدا کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرے اور عدالت کی بنا پر قیام کرے اور دین حق کے ساتھ دیانتداری کرے اور اپنے آپ کو اخلاص کی بنا پر خدا سے مربوط کرے۔ والسلام۔ اور انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور خط بھی مکمل ہوا۔ حوالہ ہے ارشاد مفید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 36۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، پیج نمبر 444 پہ پہنچ رہے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے میں۔ اس ہیڈنگ کے مطابق لکھا ہے کہ امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے عزائم کو بھانپنے اور احوال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام، جو کہ آپ کی بہن حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار ہیں، ان کو کوفے بھیجا، اور حضرت مسلم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ راہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ آپ 5 شوال 60 ہجری کو کوفہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے مختار رضی اللہ بن ابی عبیدہ ثقفی کے ہاں اپنا قیام کیا، جو سالم بن مسیب کے گھر سے مشہور تھا۔ تبری کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام مسلم رضی اللہ بن اوسجہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کے کوفے میں آنے کی خبر آنن فانن ہر جگہ پھیل گئی۔ لوگ سفیر امام علیہ السلام کے دیدار کے لیے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے ان کو امام علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ وہ امام علیہ السلام کے خط کو سن بھی رہے تھے اور زار و قطار رو بھی رہے تھے۔ ان میں ہمدانی قبیلے کے ایک فرد حضرت عابس عین الف بے سین عابس رضی اللہ شاکری حضرت مسلم علیہ السلام کے سامنے آئے اور کہا، انورٹڈ کاما، اما بعد، میں ان لوگوں کی بات تو نہیں کرتا کیونکہ میں انہیں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ علیہ السلام مجھے جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کے دشمن کے ساتھ تلوار سے جنگ کروں گا، حتیٰ کہ خدا سے ملاقات کروں گا، جو حق فداکاری کا خدا کے نزدیک ہے وہی ادا کروں گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے بعد حبیب رضی اللہ ابن مظاہر اسدی کھڑے ہوئے اور کہا، خدا کی قسم، جیسا تم نے کہا ہے میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ اور پھر تمام لوگ جوش میں آ کر یہی باتیں کرتے رہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں بہت سا مال لے کر آئے، لیکن آپ علیہ السلام نے قبول نہ کیا۔ اور آئیے سامعین، اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے پے کرے صبر و وفا حضرت مسلم علیہ السلام بن عقیل علیہ السلام کے مصائب۔ لکھا ہے سفیر امام علیہ السلام کے پاس کوفی ٹولیوں کی صورت میں آ جا رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، گویا انہوں نے کوفے کی حکومت حضرت مسلم علیہ السلام کے سپرد کر دی تھی۔ اسی طرح 18,000 افراد نے حضرت مسلم علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ مقاتل کی کتب میں تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے 25,000
اور بعض نے 40,000 افراد کی تعداد لکھی ہے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، میم سے ہے، مسیر الاحزان صفحہ نمبر 11، مناقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310۔ ہم آ گئے ہیں اب پیج 445 پر۔ یہاں لکھا ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے کوفے کے تمام احوال و واقعات کو پوری وضاحت کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر واضح کیا۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بشیر تھا، اور جب گورنر کوفے کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے میں ہیں اور لوگ گروہ در گروہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے حقیقت حال کا تجزیہ کیا، تو مسجد میں ممبر پر کھڑا ہوا خدائے قدوس کی حمد و ثنا بیان کی اور حضرت آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر کہا کہ اما بعد انورٹڈ کاما خدا سے ڈریے اور فتنہ و فساد برپا نہ کیجیے کہ کہیں یہ حالات قتل و خون اور لوٹ مار کا سبب نہ بن جائیں۔ جو مجھ سے جنگ نہیں کرے گا تو میں بھی اس سے مار کا آرائی نہیں چاہوں گا۔ اگر تم لوگ امن سے رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، کسی تہمت و الزام کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر تم نے حکومت کے خلاف خروج کیا اور حاکم وقت کی بیعت کو توڑا تو بخدا یہ تلوار نیام میں نہیں رہے گی اور میں تم سے جنگ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ حقیقت شناس ہوتے ہوئے فتنہ و فساد سے پرہیز کرو گے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر ابھی اپنی گفتگو کو مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک شخص عبداللہ بن مسلم بن ربیعہ جو امیوں کا وفادار تھا کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تم نے جو کچھ اس ممبر سے کہا اس سے شر دفع نہیں کیا جا سکتا، یہ کام تو ایک کمزور، سست اور بیکار سا ہے۔ نعمان نے کہا اگر میری بات کمزور ہے کیونکہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں، اس غلبے سے بہتر ہے جس سے خدا کی معصیت ہو، اور یہ کہہ کر وہ ممبر سے نیچے اتر آیا اور دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، خوارزمی صفحہ نمبر 197۔ پھر لکھا ہے کہ یزید کے حامیوں نے یزید کو خطوط لکھے اور کوفے کے احوال سے آگاہ کیا۔ ان حالات کے پیش نظر یزید نے اپنے مشیروں کے مشورے سے طے کیا کہ کوفے کے پہلے گورنر کو معزول کر کے اس کی جگہ پر بصرے کے گورنر عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کیا جائے اور اس کے ذریعے کوفے کو حضرت مسلم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے۔ یزید نے عبید اللہ کو خط لکھا اور اسے کوفے کے احوال سے مکمل طور پر آگاہ کیا، نیز اسے پورے اختیار دیے کہ وہ کوفہ جائے اور کوفے کی متزلزل حکومت کو کنٹرول کرے۔ جب بصرے میں یزید کا خط پہنچا تو ابن زیاد دوسرے ہی روز کوفہ روانہ ہو گیا اور اپنے بھائی عثمان کو بصرے میں اپنا نائب بنا دیا۔ اچھا سامعین، اب یہ صفحہ ہے 446 اور یہاں پر ہم اگلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے ابن زیاد کا بنی ہاشم علیہ السلام کے حلیے میں کوفے میں داخل ہونا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی جو تفصیلات ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو اگلی ریکارڈنگ پہ کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ریکارڈنگ میں، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔